बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम शाहराए दस्तूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलाइशिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। मलाइशिया के सदर की जानिब से उन्हें इस दौरे की दावत दी गई थी। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े तवील ताल्लुकात हैं। इस बार भी दोनों मुल्कों के दरमियान कई अहम मुआहिदों और मुफाहिमती यादाश्तों पर दस्तखत होने के इम्कानात हैं जो कि होंगे। इसके साथ साथ एक और ख़ित्ते में जो हम एक डेवलपमेंट देख रहे हैं उसमें हमने देखा है कि पाकिस्तान का जिस तरह से सिफारती सतह पर असर रसूख में इजाफ़ा हुआ है और पाकिस्तान की ज़ाहिर है ये जो असर रसूख है ये मरहून मिन्नत है पाकिस्तान की उस दिफाई क़ुव्वत का जिसका मुज़ाहरा हमने कुछ ही अरसा कबल मई में भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ किया था। भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत की जिसका मुँह तोड़ जवाब दिया गया, जहाज़ गिराए गए और उनकी अफवाज को भरपूर जवाब दिया गया और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का क्या हशर हुआ। पूरी दुनिया के जो सैटेलाइट्स हैं वो इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान ने भारत के साथ क्या किया। भारत की हर गुज़रते दिन के साथ फ्रस्ट्रेशन में इजाफ़ा होता चला जा रहा है और हर नए दिन उनकी एक नई मनगढ़ंत कहानी, एक नया झूठ और एक नया प्रोपेगेंडा सामने आता है। लेकिन इस सब चीखने चिल्लाने के बावजूद कोई भी दुनिया का कोई भी मुल्क उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उनका जो एक झूठा और मनगढ़ंत बयानिया था पाकिस्तान के बारे में वो भी अब पूरी दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है और आलमी फोरम्स में यानी मई 2025 के बाद भारत के साथ जो कुछ हो रहा है वो पूरी दुनिया के सामने है। अब एक बार फिर हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान भारतीय अस्करी क़यादत की जानिब से एक नई गीदड़ भभकियों का आगाज़ किया गया और अजीब अजीब से जुमले कहे गए कि जोग्राफिया बदल देंगे, ये कर वो कर देंगे। भारतीय जो एयर चीफ़ हैं वो तो हर कुछ अरसे के बाद नींद से उठते हैं और वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए थे, जो जंग हुई थी पाकिस्तान के साथ। लेकिन बात यह है कि इतना अरसा गुजरने के बाद उनको ये याद आता है कि हमने जहाज़ गिराए थे। सबूत की जब बात होती है तो उनके पास कोई सबूत नहीं होता। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान की जानिब से भारत की नई गीदड़ भभकियों का भरपूर जवाब दिया गया है। ISPR की जानिब से ये जवाब आया है और ISPR का ये कहना है, पाक फ़ौज के तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से अब नया नॉर्मल आ गया है और वो नया नॉर्मल ये है कि अगर कोई भी जारहियत करेगा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो उसका फ़ौरी फ़ैसला कुन और तबाह कुन जवाब दिया जाएगा। और तर्जुमान पाक फ़ौज का ये भी कहना है कि मई में जो भारत के जहाज़ गिराए गए थे और जो भारत का हाल किया गया था, शायद भारत वो बात भूल चुका है, उसको ये भूलना नहीं चाहिए। साथ में सरहद पार दहशत गर्दी के हवाले से तर्जुमान पाक फ़ौज का कहना था कि सरहद पार दहशत गर्दी का जो हकीकी चेहरा है वो सिर्फ़ और सिर्फ भारत है। दुनिया भारत को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम कर चुकी है और ज़ाहिर है इसका एक पस मंज़र है कि भारत ने जो स्टेट टेररिज्म करके, रियासती दहशत गर्दी करके अमेरिका में कुछ करने की कोशिश की, कनाडा के अंदर जो खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हैं उन्हें कत्ल किया और वो साबित भी हो चुका है और उसी की बुनियाद पर कनाडा के साथ उसके ताल्लुकात कशीदा भी हैं। ये तमाम वो आज मामलात हैं जिस पर आज हम बात करेंगे और मैं सबसे पहले अपने मेहमान रफ़ आपसे करवा दूँ। हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार जो वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, एयर वाइस मार्शल एजाज़ मलिक। एजाज़ मलिक साहब, आपको बहुत खुशामदीद इस गुफ्तगू में कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के खैबर पख्तूनख्वा के एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात जनाब अरबाब खिज़र हयात। अरबाब खिज़र हयात साहब, आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं साबिक सफ़ीर मोहतरमा नाइला चौहान। नाइला चौहान साहबा, बहुत खुशामदीद आपको। तज्ज़ियाकार मलिक मंजूर अहमद, मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। और तज्ज़ियाकार बाबर गौरसी, बाबर आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे अरबाब खिज़र हयात से। अरबाब साहब, ज़ाहिर है हुकूमत के सामने चैलेंजेस तो हैं, वज़ीर आज़म और हुकूमत कोशिश तो कर रही है उन चैलेंजेस से निपटने के लिए। सिफारती सतह पे हमारी पोजीशन तो बहुत बेहतर हुई है, हमने देखा है और ज़ाहिर है दिफाई क़ुव्वत के नतीजे में सब कुछ हुआ है, पाकिस्तान का असर रसूख बड़ा है। लेकिन अंदरूनी सतह पे भी कभी कभी कुछ ना कुछ चैलेंजेस आपकी हुकूमत के सामने आ जाते हैं। जैसे हालिया दिनों में हम देख रहे हैं कि एक तो पीपल्स पार्टी के साथ एक देख रहे हैं कि बड़ा एक अजीब सा पीपल्स पार्टी की जानिब से बयानात का सिलसिला शुरू हो गया है और फिर ANP की जानिब से एमल वली ख़ान ने जिस तरह के बयानात दिए हैं, क्या वजह है इस किस्म के बयानात आना शुरू हो गए? देखिए जावेद इकबाल साहब, जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक
साइड पे वफाक में हमारे साथ इत्तेहादी बनी बेटी है, जितने आईनी अहदे हैं तमाम इनके साथ है, सदर ममलिकत, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर्स वगैरह भी, BISP चेयरमैनशिप, ये तमाम महकमे इनके साथ है। और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ नहीं है। तो मुझे अफसोस भी होता है उनकी बातों पर, क्योंकि ये इस किस्म के जो बयान होते हैं तो ये कंफ्यूजन पैदा करते हैं। इन्हें ये मेरे ख्याल में सिंध के अवाम को धोखा देने के लिए इस किस्म के बयान ये देते रहते हैं। और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक स्पीच की थी जिसका फिर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने जवाब भी दे दिया था, तो मेरे ख्याल में मैं मरियम नवाज शरीफ साहब के उस बयान को सेकंड भी करता हूँ। क्योंकि अब देखे ना कि अब पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा जब हम कचकोल लेकर फिरते थे कि हमारे साथ इमदाद करे, हमारे साथ ये हमारे मदद करे। अब पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हुआ है और इसका सेहरा वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को जाता है कि आज पाकिस्तान को कोई मैली आंख से देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता है। इसके लिए तो चाहिए था ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या जितनी अपोजिशन जमातें भी हो, उन सबको पाकिस्तान की सिपहसालार का, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज कोई हमें मेली आंख से देखने की जरूरत नहीं कर रहा है। लेकिन अफसोस आज मैं शर्जील मेमन साहब के बयानात भी देख रहा था, तो ये तो ऐसे बयानात हैं कि मैं तो ये कहूंगा कि ये तो मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं इस किस्म के बयानात देकर। इसी तरह देखें कि अहमद वली खान साहब ने जो सेनेट में तकरीर की थी, तो उस पर भी जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है कि आप किसके पोते हैं, आप किसके पर पोते हैं और आप इस किस्म के बयानात दे रहे हैं अपनी पाक फौज के खिलाफ, अपने सिपहसालार के खिलाफ, हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ। तो उसका भी हमने भरपूर जवाब दे दिया है उनको। तलाल चौधरी साहब ने भी जवाब दिया है और मैंने भी उनको भरपूर जवाब दे दिया है। क्योंकि इस किस्म के बयानात जो है ना, तो वो तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ये तो मुल्क दुश्मन अनासर देते हैं कि आप अपनी पाक फौज के खिलाफ बयान देते हैं, आप हुकूमत के खिलाफ बयान देते हैं और दूसरी मर्तबा आप मराद भी ले रहे हैं। आपको अहमद वली खान साहब पता है कि आप किस तरह सेनेटर बने हैं, और दूसरी बात यह है कि आप मिनिस्टर इनक्लेव में किस हैसियत से बंगला लेकर उसमें आराम कर रहे हैं। तो देखे ना, इन तमाम बातों को देखकर भी बात करनी चाहिए। और आज पाकिस्तान जहां पर खड़ा है, तो मेरे ख्याल में दूसरी जो गैर ममालिक है तो वो भी पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। आपने देखा कि आज मियां शहबाज शरीफ साहब और हमारे जो फील्ड मार्शल साहब है वो अमेरिका गए, सऊदी अरब गए, तो किस वालहाना अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया, किस तरह से उन्हें खराज तहसीर पेश किया गया। अमरीकी सदर तो यहाँ तक कहते आ रहे हैं कि मेरे सामने दुनिया के 2 अजीम लीडर बैठे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है पाकिस्तान के लिए। जबकि जो लोग बातें करते थे कि हम हिंदुस्तान के साथ लड़ाई किस तरह करेंगे, उनके सामने हम बात किस तरह करेंगे, उस हिंदुस्तान को भी हमने चारों चाने चत करवाए हैं। आज हिंदुस्तान जो है तो हमें मेली आंख से देखने की जुर्रत भी नहीं कर सकता है। तो यही वो तमाम वजूहात है जिस बना पर पाकिस्तान अपने पांव पर खड़ा हुआ है। लेकिन मुझे पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के कईदीन की जानिब से जो बयानात सामने आ रहे हैं उस पर मुझे अफसोस हो रहा है। मुझे तो अहमद वली खान साहब के बयान पर ऐसा लग रहा है कि जो हमने हिंदुस्तान को इबरातनाक शिकस्त दी थी, मेरे ख्याल में अहमद वली खान साहब तो उस पर नाराज मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इनके अफगानिस्तान के हिंदुस्तान के साथ कुछ मरासिम भी है। तो अगर इस तरह है तो फिर तो अहमद वली खान साहब भी मुल्क दुश्मनी पर उतर आए हैं, क्योंकि उनको अगर कुछ कहना है तो वो आकर प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ जाते, हुकूमत के साथ बैठ जाते, हुकूमती वज़रा के साथ बैठ जाते कि हमारे ये शिकवे हैं। तो इस तरह आप असेंबली में खड़े होकर अगर आप किसी की तजलील करेंगे, आप पाकिस्तान फौज की तजलील करेंगे, आप हुकूमत पाकिस्तान की तजलील करेंगे, तो फिर आपको भी उसका जवाब सुनना पड़ेगा। और दूसरी मर्तबा आज आप रो रहे हैं कि मेरे साथ सिक्योरिटी नहीं है, मुझे सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो आपको क्यों सिक्योरिटी फराहम की जाए? आप जिस इदारों के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप जिस हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो आपको क्यों सिक्योरिटी फराहम की जाए? तो देखिए ना, फिर आपको जरा अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि एक तरफ आपको खैरात में सेनेट की सीट मिली है, दूसरी तरफ आप बार बार सिक्योरिटी की मांगे कर रहे हैं। तो फिर देखे ना, तो फिर तो आपके साथ जो कुछ होगा तो फिर वो आपको भी पता है और हमें भी पता है। बिल्कुल, वो जो हकायक हैं, जिस तरह से उनको बयान किए जा रहा है, जिस अंदाज में और जिस तरह से स्पिन करने की कोशिश की जा रही है, ये इंतहाई नामुनासिब रवैया है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। एजाज मलिक साहब आपकी जानिब आएंगे। एजाज मलिक साहब, अब वो भारत जो कि जिसके साथ जो कुछ हुआ मई के अंदर,
اس کی جانب سے نئی گیدڑ بھبکیوں کا آغاز، آپ اس کی ٹائمنگ کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کچھ بھارت کو لگنے لگا ہے کہ ایک طرف اگر فلسطین کے مسئلے کی کی بات ہو رہی ہے تو دوسری جانب شاید پھر آنے والے وقتوں میں کشمیر کے معاملے پر بھی بات ہوگی؟ یہ ایک فرسٹریشن ہے آپ کے خیال میں، بوکھلائی ہوئی ہے شکست خوردہ فوج کی حیثیت سے؟ کی بوکھلاہٹ یا فرسٹریشن کے ملٹیپل ریزنز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسی جنگ جس کا جواز انہوں نے ایک فالس فلیگ آپریشن سے شروع کیا، پھر اس جنگ کے لیے اپنے میڈیا سے ہائپ کریٹ کی، اور ہماری امن کی تمام تر کوششوں اور خواہشوں کے باوجود انہوں نے وہ جنگ ہم پہ مسلط کرنے کی کوشش کی. وہ اسی جنگ کو ہار گئے، اور صرف ہارے نہیں، اتنی بری طرح ہارے کہ اس کے بعد اس ریجن کی جو جیو پولیٹکس ہیں ان کی کمپلیکشن ہی چینج ہو گئی. اور اس کے بعد جو ہے چونکہ سیز فائر کی ریکویسٹ ان کی طرف سے آئی تھی، تو انہوں نے، جس کو وہ مانتے نہیں ہیں، لیکن امریکن پریزیڈنٹ برملا جو ہے کوئی 40 مرتبہ اس چیز کا اظہار کر چکے ہیں، تو اس کے بعد سے ان کو ڈپلومیٹک جو ہے اوفینسو جو پاکستان نے لانچ کیا، اس کی وجہ سے ان کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی جو ہے بہت زیادہ ان کو جو ہے جنگ ہنسائی کا سامنا کرنا پڑا. لیکن یہ پورشن میں چھوڑوں گا محترمہ امبیسڈر صاحبہ کے لیے، کیونکہ یہ وہ زیادہ بہتر طریقے سے آپ کو ایکسپلین کریں گی. لیکن اب ہم آتے ہیں کہ اس کے ٹائمنگ میرے خیال میں ٹائمنگ انٹرنیشنل سے زیادہ ریلیونٹ ہے ان کی اپنی ڈومیسٹک کمپلشن، کہ انہوں نے اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو آنے والے الیکشنز میں انہوں نے مطمئن کرنے کے لیے، یا اپنی جو ایک لاسٹ پریسٹیج ہے اس کو ری گین کرنے کے لیے، وہ اس قسم کے جو ہے احمقانہ جو ہے بیان دے رہے ہیں. یعنی شاید ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کسی بھی ملک کے، اور جائے کہ ایک نیوکلیر آرم ملک ہو، اس کے کسی بھی ذمہ دار سیاستدان کو، اور وہ بھی ایسا سیاستدان جو حکومت میں وزیر بھی ہو، اس کو اس طرح کے بیان دینا جو ہے، میرا خیال ہے یہ ایک بہت ہی بدقسمتی ہے اس خطے کی، کہ یہاں پہ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ حکومت میں آ گئے ہیں. بہرحال پاکستان نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بہت اچھا اس کا رسپانس دیا ہے، اور انہوں نے اپنے اسی عزم کا اعادہ کیا ہے کہ اب اگر بھارت نے کوئی جنگ مسلط کرنے کی حماقت کی تو پھر وہ محدود نہیں ہوگی، ہم پھر ان کو جو ہے فل سپیکٹرم وار میں ان کو جغرافی طور پہ بھی پھر ایسٹ ٹو ویسٹ ہم ان کو جو ہے انگیج کریں گے، اور انشاءاللہ پہلے سے زیادہ بھرپور طریقے سے جواب دیں گے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. یہ کتنی خطرناک صورتحال ایک بار پھر پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے بھارتی غیر ذمہ دار ریاست. اس قسم کے بیانات جب آتے ہیں نائلہ صاحبہ، تو آپ کے خیال میں ظاہر ہے جیسے پاکستان نے بھی کہا ہے کہ پاکستان نے تشویش کیا ہے کہ بہت خطرناک بیانات ہیں، عدم استحکام کا شکار کرنے والے بیانات ہیں، اور بھارت جو ہے وہ ایک فرسٹریشن کے شکار ہے جس کانٹیکسٹ میں یہ بیانات دے رہے ہیں. بہت شکریہ جاوید صاحب مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے. یہ ایک بہت اہم سوال ہے. اہم اس لیے ہے کہ کیوں اس وقت وہ یہ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے سندور کا بھی کیا تھا پہلگام میں، تو سندور ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا تھا، جو کہ اب ہم مذاق سے کرتے ہیں کہ ان کے فوجیوں کو سندور لگ گیا، سو ان کی مانگ بھری گئی ہمارے فوجیوں کے ہاتھوں. سو ان کو اب وہ ایک ندامت ہے جس کو وہ ندامت کو واش آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دوسری بات مد نظر رہے کہ 2025 جو ہے وہ آر ایس ایس کی سینٹینری ہے، تو وہ اپنی سینٹینری منانے کے لیے وہ ایک بڑا پروگرام کرنا چاہ رہے تھے، اور اس میں سندور واز دا جول ان دا کراؤن. اور سندور ان کو اپنی مانگ میں جب لگ گیا تو انہیں سمجھ نہیں آئی کہ اب جواب کیا دیں.
تو انہوں نے کہا جی سیز فائر نہیں ہوا، پاز ہوا، جس پہ انہوں نے ٹرمپ صاحب کی بھی ناراضگی مول لی۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ را ایجنٹس جو ہیں ہمارے ساتھ تو کر رہی تھے، ہم ساری دنیا کو بتا رہے بھی تھے، چاہے وہ بی ایل اے ہے، جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ، لیکن انہوں نے ان ایکٹیویٹیز کو ہمارے تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے کینیڈا میں بھی کیا، یو کے میں بھی کیا، امریکہ میں بھی کیا، گلف میں بھی کیا، ایران میں بھی کیا، کون سی جگہ انہوں نے بخشی؟ سو سارا انٹرنیشنل جو پبلک اوپینین ہے وہ ان کے خلاف ہو گیا۔ پھر ایک انہوں نے نیریٹو کہ ایک ہم دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہیں اور دوسرا ہم تیسری بڑی اکانومی ہیں۔ تو اب جو باہر کے، ہمیں تو آپ چھوڑ دیجئے کیونکہ ہم تو جب بات کہیں گے تو کہیں او جی یور رائیولز، آپ رائیول نہیں ہیں، لیکن جو نان رائیولز ہیں وہ جب بھارت کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر واقعی تیسری بڑی اکانومی تھی تو سارے انڈینز جو ہیں وہ باہر کیوں جا رہے ہیں؟ اور پھر ان کے خلاف جو ان کی حرکتیں ہیں باہر، ان کے خلاف جو ریزنٹمنٹ ہے، وہ مودی صاحب کا جو امیج، وہ اپنا وشنو گرو بن رہے تھے کہ دنیا کو یہ سکھائیں گے، اب دنیا ان کو سکھانے کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ سو یہ بیک فائر کر رہا ہے۔ اگر وہ یہ نہیں سمجھیں گے تو ان کا پولیٹیکل کریئر تو اینڈ پہ ہے، لیکن میرے نظریے میں، لیکن اگر یہ مزید بڑھی بات، اور پاکستان جیسے دو ٹوک پہلے جواب دے چکا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ پاکستان میں اللہ کی رحمت سے وہ اہلیت ہے، تو پھر پورے انڈیا پہ افیکٹ ہوگا۔ پھر یہ صرف مودی صاحب کا کیریئر نہیں ہے، یہ صرف بی جے پی کا کیریئر نہیں، پھر یہ انڈیا کا فیوچر جو ہے ایٹ سٹیک ہو جائے گا۔ سو مودی صاحب کو اب ذرا میچورٹی سے سوچنا ہے، آخر ان کی بھی عمر کوئی از ناٹ اے ینگ بوائے جو کہ ایڈونچرزم میں جائیں، کافی ماشاءاللہ تجربے کار ہیں، اپنے تجربوں سے سیکھ لیں جو انہوں نے گجرات میں کیا۔ آپ دیکھیں چکن نیکسٹ جو ہے اسٹیٹس، وہاں پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، وہاں بھی سکسیشنسٹ موومنٹ شروع ہیں، اور اب وہ بنگلہ دیش اور پاکستان پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جی آپ کر رہے ہیں۔ وہ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی جو وہاں پہ پالیسیز ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ زد و کوب کر رہی ہیں، وہ اتنے مطلب پس چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مرتا کیا نہ کرتا، اب وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ سو انڈیا اندر سے بھی ٹوٹ رہا ہے، اور جیسے ابھی صاحب نے فرمایا کہ ان کے ڈومیسٹک پالیٹکس آر دا ڈرائیونگ فورس مور دین انٹرنیشنل پالیٹکس، لیکن it will have repercussions in the region and the world۔ بالکل صحیح ہے، لیکن ملک صاحب یہ کیا ان کی سیاست ہوگی کہ ہر چیز کو یہ جوڑ دیتے ہیں پاکستان کے ساتھ اور باہر کے حالات کے ساتھ؟ کیا انہوں نے سیاست کرنی ہے؟ اپنی ڈومیسٹک پالیٹکس کو ہر چیز کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور سبق مودی اب بھی نہیں سیکھ رہا۔ جی شکریہ جاوید صاحب۔ دیکھیں ایک تو بات طے شدہ ہے کہ بھارت کا ہمیشہ سے ایک اسپائلر کا رول رہا ہے، اور پورے خطے کے علاقائی امن اور سلامتی کو سبوتاژ کرنے کے حوالے سے ہمیشہ وہ ایسے منفی ہتھ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے اعلیٰ سیکورٹی حکام کی اس غیر معمولی نشست پہ مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ ایک غیر متزلزل میں نے عزم دیکھا ہے، اور بھارت کو انہوں نے باور کرایا ہے کہ بھارت نہ پاکستان کو مروب کر سکتا ہے، نہ ہماری سلامتی سے وہ کھیل سکتا ہے، اور نہ پاکستان کو دبکا سکتا ہے۔ تو ایک بات بڑی طے ہے کہ جو مسلح افواج مکمل طور پہ چوکس ہے، اور بڑا بھی فٹنگ رسپانس دیا ہمارے شعبہ تعلقات عامہ کی طرف سے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بھارت جو کر لے وہ پاکستان کو مروب نہیں کر سکتا۔ ایک بات بڑی طے ہے کہ بھارت کی جو شکست خوردہ لیڈرشپ ہے پولیٹیکل سروائیول کے لیے، وہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے وہ استعمال کر رہے ہیں، جس طرح اس سے پہلے ارماش صاحب درست کہہ رہے تھے کہ ایک پولیٹیکل مائلیج لینے کو، اپنی ہی لوگوں کو مزید گمراہ کرنے کے لیے، یعنی الیکشن جیتنے کے لیے وہ اینٹی پاکستان سلوگن جو ہے اس کو ایک ٹریڈیشنلی ایک روایت بنا لیتے ہیں۔ تو دیکھ لیں کہ یہ جو مئی میں پاکستان نے ایک عظیم الشان کامیابی حاصل کی ہے، تو اقوام عالم میں پاکستان کا آپ رسپیکٹ دیکھ لیں، ایک ڈگنیٹی دیکھ لیں، آپ انٹرنیشنل سفارتکاری میں پاکستان کا مقام دیکھ لیں۔ ہماری لیڈرشپ نے انتہائی میچورٹی کا ثبوت دیا ہے۔ دیکھیں ہماری سیاسی قیادت ہو، عسکری قیادت ہو، اور سیکنڈلی یہ کہ ہماری عوام نے ایک انپریسیڈنٹڈ اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔
ان کو یہ پتا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے ہماری مسلح افواج کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے، ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہمارے جو دفاعی ادارے ہیں وہ پاکستان کے تحفظ کو، انٹیریئر انٹیگریٹی کو اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ بھارت کبھی یہ جرات بھی نہیں کرے گا مستقبل میں، اور اگر کرے گا تو اس کو انتہائی منہ توڑ جواب دیا جائے گا، اور یہ بڑا واضح طور پہ ہماری سیاسی اور عسکری قیادت نے ان کو ایک پیغام دے دیا ہے، اور پوری دنیا کو بھی باور کرایا بین الاقوامی پلیٹ فارم پر، اور جتنے بھی یو این سے لے کے جتنے بھی ہے پوری دنیا کی لیڈرشپ اس بات پہ آمادہ ہے کہ جو بھارتی قیادت ہے وہ دراصل اس خطے کی تعمیر و ترقی، سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ جو کنیکٹیوٹی ہے، سی پیک ہے، دیگر معاملات ہیں، دیکھیں ان کی پراکسیز کے ساتھ ہم بھرپور انداز میں لڑ رہے ہیں، اور انٹیلیجنس بیسڈ کی آپریشن کریں تو 57,000 آپریشن کیا گیا اب تک، یعنی کہ ریکارڈ ہے جس کے اعداد و شمار آج سارے اخبارات میں آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو یومیہ 190 سے زیادہ آپریشن اگر ہو رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ، تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے حوالے سے ہمارے جو سویلین ادارے ہیں یا آرم فورسز کے ادارے یا ہمارے حساس ادارے انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے، وہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، اور اس ملک کی سلامتی کو، ایک دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے حوالے سے جو اقدامات کر رہے ہیں، انتہائی وہ قابل تحسین۔ بالکل ٹھیک ہے، وہی سیاسی جماعتیں جو اب سے کچھ عرصہ قبل بابر ہم دیکھ رہے تھے کہ سب اکٹھے تھے، جارحیت کے خلاف سب اکٹھے تھے، انہی میں سے کچھ اتحادی، کچھ سو کالڈ اپوزیشن میں بیٹھنے والی جماعتوں نے اچانک سے اپنا رویہ بدلا، اور بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انہوں نے عجیب عجیب قسم کے بیانات اور پریس کانفرنسز کرنا شروع کر دیے، اور پھر ایمل ولی خان صاحب نے جس طرح سے سینٹ کے اندر ایک غیر ذمہ دارانہ تقریر کی ہے۔ دیکھیں، میں تو سب سے پہلے اس کو کنڈیم کرتا ہوں، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں، اور ان کی دادا کی، ان کی ساروں کی بڑی ایک ٹورڈز پاکستان بڑی کیمپین رہی ہے، اور کے پی کے لیے، جی ہاں، لیکن انتہائی افسوسناک بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ امیچورٹی کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اور ان کو یہ کرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ان کے اوپر تنقید کی جائے یا ایکشن کیا جائے، ان کو دوبارہ آنا چاہیے ہاؤس میں، اور وہاں آ کے ان کو اپنی تقریر پہ معذرت کر لینی چاہیے، کیونکہ وقت ابھی دور نہیں ہے۔ وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کل ہم آئیں گے اور ہم اور نہیں، وہ تو باتیں کرتے ہیں، باتیں کرنے کی تو آپ کو پرمیشن ہوتی ہے نا، جب آپ کے سامنے مائک ہوتا ہے اور آپ ہاؤس کے ممبر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ چونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہیرو بننا چاہتے ہیں، بالکل بات صحیح کی ارباب کی ذرائعات نے کہ آپ تو اپنے کے پی کے سے ایک سیٹ نہیں جیت سکتے، تو آپ سربراہ ہیں، لیکن آپ کو جو ہے نوازا گیا، بلوچستان سے جا کے بنایا گیا کہ چلیں آپ کو اس پارٹی کو اس میں ہاؤس میں جو ہے رکن بننا چاہیے، پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے۔ یہ اس طرح کی، اسی طرح جو دوسری ایک سیاسی جماعت ہے اس کے رہنما ہیں، وہ مختلف سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت پاکستان کو جو ہے یکجہتی کی ضرورت ہے، اور اس کا مظاہرہ جو ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا ہے، فیلڈ مارشل صاحب نے ان کو پورا سپورٹ کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے وہ ہمیشہ سیاسی جماعتوں سے ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کشمیر کا ایشو تھا، پولیٹیکل لوگ گئے، انہوں نے معاملہ جو ہے 24 گھنٹے میں حل کر دیا، تمام وائز لوگ تھے، بڑی اچھی کمیٹی تھی، تمام لوگوں نے، سب کنسنسس سے ہو گیا۔ تو ابھی جو اس وقت حالات ہیں پاکستان کے، پاکستان تو اس وقت جو ہے بالکل اڑان میں ہے اپنی، جو ہے نا، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سب سے بہترین حالات اس وقت پاکستان کے ہیں کہ تمام کی تمام دنیا جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے، ان کو اسسٹ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ اب پاکستان جو ہے نہ صرف مسلم امہ کا لیڈر بن گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو دنیا میں جو رول کرتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ آپ نے دیکھا، اسی طرح چائنا، اسی طرح آپ نے دیکھا رشیا، وہ پاکستان کے لیے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک نے ترقی کی ہے یا کسی ملک کی نے اپنی ساورینٹی پہ، ڈگنیٹی پہ کمپرومائز نہیں کیا، تو وہ اس خطے کا سب سے مضبوط ملک جو ہے وہ پاکستان ہے۔ تو ابھی اس وقت جو پولیٹیکل ڈائیلاگ ہے وہ ہونے کی ضرورت ہے، اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، دیکھیں جو عسکری قیادت تھی انہوں نے اپنا رول بہت اچھے طریقے سے پلے کیا ہے، اور عسکری قیادت نے ایک نیا رخ دیا پاکستان کو، اور اس میں اب ہمارے پولیٹیشین ہیں کہ وہ کس رخ کو لے کر چلتے ہیں۔ ابھی تمام پولیٹیکل جماعتوں سے ہماری اپیل بھی ہے، ان کو یہ بھی کرنا چاہیے کہ تمام جو پولیٹیکل فورسز ہیں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے اکٹھے ہوں۔ دیکھیں جو ہمیں چیلنجز ہیں، دہشت گردی کا چیلنج ہے اس کے لیے وہ اکٹھے ہوں، ہمیں اکانومی کا چیلنج ہے اس کے لیے اکٹھے ہوں۔ ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہیں اب ٹھیک کر لی ہیں، اب ہمارے پاس جو ہے انویسٹمنٹ بہت آئے گی، لیکن اگر ہمارے اندرونی اختلافات ہوں گے تو اس میں نقصان جو ہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ہوگا۔ پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس میں آج کسی بیرونی طاقت نے ہمیں آ کے روکا ہے، یا عسکری قیادت نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا، یا کچھ اور حالات تھے، پھر اپنی وجہ سے یہ جو ہے یہاں تک پہنچیں گے۔ تو مجھے یہ کہتے ہوئے بلکہ میں کہتا ہوں کہ
افسوس بھی ہو رہا ہے کہ ابھی تک ہماری جو پولیٹیکل کچھ سیاسی جماعتوں کے رہنما ہیں ان میں میچورٹی نہیں آئی، اور اتنی دیر سے آپ پالیٹکس کر رہے ہیں، اور پالیٹکس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بردباری سے، تحمل سے اور تمام چیزوں کو آگے لے کر چلنا. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ بہت سی ملک کی سلامتی کی باتیں ہوتی ہیں، ملک کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، ملک کی فارن پالیسی ہوتی ہے، ڈیفینس ہوتا ہے، جو کہ آپ ڈسکس نہیں کرتے بہت سی جگہوں پہ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن 1973 میں لکھا ہے کہ چیف ایگزیکٹو آف دا پاکستان کسی بھی ملک کے ساتھ کوئی بھی کانٹریکٹ کر سکتا ہے. اگر کسی کو اعتراض ہے تو وہ کویشچن کر سکتا ہے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں بھجوا سکتا ہے، اسپیکر کے تھرو، چیئرمین سینٹ کے تھرو وہ اس کا جواب دے سکتا ہے، کہ نہ کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے. تو اس لیے ملک کی سلامتی کی جب بات ہو تو اس طرح ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. ارباب صاحب، بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ نے کچھ اس طرح کی بات کرنی ہے تو آپ انتخابی میدان میں مقابلہ کریں اور انتخابی میدان میں نتائج شو کریں، بنسبت اس کے کہ جب آپ ہار جاتے ہیں یا آپ الیکشنز میں نہیں کامیاب ہو پاتے یا آپ حکومت میں نہیں آ پاتے تو آپ پھر اداروں پہ سوالات اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بے ڈھنگے اور غیر ذمہ دارانہ طریقے سے. خیبر پختونخوا سے تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے، اور اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے سربراہ چونکہ بدقسمتی سے سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اوٹ پٹانگ بیانات دے کر اپنی سیاست کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان باتوں سے سیاست زندہ نہیں ہوتی ہے. سیاست ان کی تب زندہ ہوگی اگر خیبر پختونخوا کے حالات آپ کے بھی سامنے ہیں، کیونکہ آپ بھی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، کہ یہاں پہ کیا حالات ہے. دہشت گردی ہے، امن و امان خراب ہے، کرپشن کا بازار گرم ہے. تو ایمل ولی خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کچھ باتیں کریں کہ صوبے میں کرپشن کا بازار گرم ہے، امن و امان ٹھیک نہیں ہے. اس سلسلے میں آل پارٹیز کانفرنسز منعقد کرنی چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے. لیکن مجھے افسوس ہے کہ وہ سینٹ میں کھڑے ہو کر اپنے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور پھر وہ فیلڈ مارشل کے حوالے سے جو بیانات دیتے ہیں تو وہ قابل مذمت ہے. دوسری بات یہ کہ خیبر پختونخوا کے دیکھیں آپ اس وقت کیا حالات ہے. یہاں پر جو ایک مخصوص پارٹی جو تیسری مرتبہ بدقسمتی سے اقتدار میں ہے تو انہوں نے بھی ویسے ہی اس صوبے کا بیڑا غرق کر دیا ہے. تو وہاں دوسری طرف جو ہمارے جو اتحادی ہوا کرتے تھے، اب تو میں ان کو اتحادی نہیں کہوں گا، کیونکہ جس قسم کے سٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آ رہے ہیں جو ہماری الائٹ پارٹیز ہے، تو ان کی اب میں ان کو اتحادی نہیں کہوں گا، کیونکہ اتحادی وہ ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے پاؤں مضبوط کرتے ہیں. لیکن یہاں پر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے کہ وہ تو اپنے ہی ملک کے خلاف لگ گئے ہیں. ابھی ان کو چاہیے یہ تھا کہ وہ جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب، پرائم منسٹر صاحب، جو کہ آئے روز دوروں پر ہوتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب آج بھی ملیشیا چلے گئے ہیں، تمام دنیا کے جو ممالک ہیں وہ انہیں باقاعدہ دعوتیں دے رہے ہیں کہ آپ آئے ہمارے ملک. ابھی میرے خیال میں چند دنوں میں سعودی عرب کے ولی عہد وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، اور مجھے تو یہ بھی اطلاع ہے کہ ٹرمپ صاحب کا بھی ارادہ ہے کہ وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں یہ پاکستان اب آگے کی طرف جا رہا ہے. اب ہم وہ پاکستان نہیں رہا جب ہم دوسرے ممالک سے امداد لیا کرتے تھے. جس طرح بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ امداد لے لیں، تو ہم کیوں امداد لے لیں؟ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے تو وہ تو تمام صوبوں کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنی جو ہے وہ جنریشن پیدا کرے، وہ اپنے جو ہے اپنے صوبوں کو فعال کرے، جس طرح مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہے. ہم کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. اگر سندھ حکومت پھیلاتی ہے تو وہ پھیلائے، ان کے ساتھ ہمارا کوئی کام نہیں ہے، لیکن پاکستان کو ہمیں آگے لے جانا ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس وقت پنجاب میں ہماری حکومت ہے یا وفاق میں ہماری حکومت ہے، ہم پورے پاکستان کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ گلگت بلتستان ہو. تمام پاکستان ہمارا ہے، ہم اس میں فرق نہیں کرتے ہیں. جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہمارے دوست ہیں تو وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بیان کو بھی غلط رنگ دے کر پیش کر رہے ہیں. جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا تھے کہ ہمارا پانی ہے، ہمارا صوبہ ہے، ہمارا وہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کی جاگیر ہے. ان کے بیان کو غلط رنگ دے کر پیش کیا جا رہا ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کا کہنا یہ ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبے خود مختار ہے. صوبے کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وزیر اعلیٰ، تو ان کے پاس مکمل اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے صوبوں کو کس طرح چلا رہے ہیں. یہاں پر میں خیبر پختونخوا کی بات کروں گا، سندھ گورنمنٹ کی بات کروں گا. اگر آپ کو ابھی تو میں آپ کو یہ آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں، پوری قوم ہمیں دیکھ رہی سن رہی ہے کہ پنجاب سے ان دو صوبوں کا موازنہ کیا ہی نہیں جا سکتا ہے. کیونکہ یہاں کے حالات آپ دیکھیں، چونکہ میں پشاور میں بیٹھا ہوا ہوں، اور سندھ کے حالات آپ دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور پنجاب کے حالات دیکھیں، ایک نیا پنجاب بن چکا ہے. آئے روز وہاں پہ ترقیاتی کاموں کا جال بچایا جا رہا ہے. وہاں پر جب کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے پنجاب میں
تو پچھلے جو اجلاس ہوتا ہے تو اس کی کارکردگی بیان کی جاتی ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں یہاں پر تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر جب اجلاس ہوتے ہیں کیبنٹ کے تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم دھرنا کب دیں گے، ہم جلسہ کب کریں گے، ہم جلوس کب نکالیں گے، اور جو ان کے وزراء ہوتے ہیں جو کرپشن کر رہے ہوتے ہیں ان کی وزارتیں تبدیل کر دیتے ہیں، یہ ان کی کارکردگی ہے۔ اسی طرح سندھ میں دیکھیں کہ آج جو پاکستان مسلم لیگ نون کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جو مریم نواز شریف صاحبہ کے باتیں کر رہے ہیں، ان کے وزراء کی میں بات کر رہا ہوں، تو وہ تو خود اربوں روپے کے کرپشنوں میں جیلوں میں بند تھے، اور آج جو نکل پڑے ہیں وہ پاکستان اور حکومت پاکستان کے خلاف وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پیچھے باتیں کر رہے ہیں، وہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، جس کا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیوں اپنے گھر بال میں نہیں جانتے ہیں اور اس قسم کے بیانات دیتے ہیں۔ دوسری بات جاوید صاحب، آج میں ہندوستان کے جو صدر صاحب، میرے خیال میں ان کے آرمی چیف کا بیان میں دیکھ رہا تھا کہ ہم پاکستان کو سبق سکھا دیں گے۔ ارے بھائی، سبق تو آپ سیکھ چکے ہیں ہم سے، یہ اپنے عوام کو آپ کیوں دھوکہ دے رہے ہیں؟ آپ کو تو ہم نے ایسا سبق سکھایا ہے کہ میرے خیال میں آپ کی تو اب جو جنگی جہازیں ہیں وہ تو پاکستان کی حدود، تو کیا پاکستان کی حدود سے 100 کلومیٹر دور بھی وہ چکر نہیں لگا رہی ہے۔ آپ کو تو ہم نے ایسا سبق سکھا دیا ہے، اور یہ کس کے مرہون منت؟ یہ فیلڈ مارشل پاکستان کے مرہون منت، یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کے مرہون منت، یہ حکومت پاکستان کے مرہون منت۔ تو اب اگر ہم جو بیرونی ممالک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات بن رہے ہیں، تو اب اندرونی ہمارے جو مشکلات ہمارے لیے پیدا کر رہے ہیں تو پہلے ہم ان کے ساتھ نمٹیں گے یا ہم ان کے ساتھ نمٹیں؟ لیکن خیر، جو اندرونی اختلافات ہیں وہ تو دور ہو جائیں گے، کیونکہ یہ لوگ سیاسی موت بر چکے ہیں، اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے یہ اوٹ پٹانگ بیانات دیتے ہیں، ٹھیک اس ہے، سے ہمیں ہماری حکومت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو ایم ہے، وہ پاکستان کو آگے لے جانا ہے، اور ٹھیک، اس میں ہم بھرپور طریقے سے کامیاب ہوئے بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم کامیاب ہوں گے۔ بالکل ٹھیک، آپ درست کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں کامیاب بھی ہوں گے۔ اجاز ملک صاحب، آپ فرمائیے گا، جیسے اب سے کچھ دیر پہلے نائلہ چوہان صاحبہ بھی یہ ذکر کر رہی تھیں، ہندوتوا نظریات، آر ایس ایس، آپ کو بھی لگتا ہے کہ ان کے جو ادارے ہیں، بھارت کے جو ادارے ہیں، وہ اس وقت شدید طریقے سے آر ایس ایس اور ہندوتوا نظریات کے زیر اثر ہیں، اور یہی کچھ ہمیں ان کی افواج کے اندر بھی نظر آ رہا ہے، بھلے ان کی ایئر فورس ہو یا ان کی زمینی افواج ہو، جس طرح سے وہ پوجا پاٹ کر رہے ہیں چیزوں کی، اور جس طرح سے ہتھیاروں کی پوجا پاٹ وہ کر رہے ہیں؟ جی بالکل ایسی ہی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کے بعد انہوں نے جب اپنے اس مس ایڈونچر کے لیے تیاری شروع کی تو کچھ مسلح افواج کے جو ان کی سینئر لیڈرشپ تھی انہوں نے ان کو گراؤنڈ پوزیشن بتائی کہ پاکستان کی افواج اور خاص طور پہ ایئر فورس کے حوالے سے ان کو بتایا گیا کہ ان سے جنگ کرنا جو ہے وہ حماقت ہوگی۔ لیکن ان سین وائسز کا کیا ہوا؟ وہ ایک کو جو ہے ریٹائر کر دیا گیا، ایک جو کمانڈر ہے اس کو وہاں سے پوسٹ آؤٹ کر دیا گیا کہ آپ لوگ تو پولیٹیکل لیڈرشپ کی جو ویژن ہے یا ان کی جو اسٹریٹجی ہے آپ اس کے ساتھ ان سنک نہیں ہے۔ تو اب یہ بیچارے مجبور ہیں کہ ان کی تربیت، ان کی زندگی بھر کا جو ان کو جو سکھایا گیا ہے جو ایز اے پروفیشنل سولجر، وہ اس کے مطابق اپنے فیصلے یا اپنے بیان تو نہیں دے سکتے۔ وہ تو اپنی سیاسی حکومت کی جو ان کا نیریٹو ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو جو کچھ کہا جاتا ہے وہ اسی چیز کو لے کے چل پڑتے ہیں بیچارے۔ ورنہ آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ جو ان کے ایئر چیف نے کوئی تقریباً 3 مہینے جنگ ختم ہونے کے بعد جب یہ بیان دیا کہ جی آئی ایف نے پی ایف کے بھی کچھ جہاز جو ہے گرائے ہیں، تو یہ کتنی مضحک بات ہے۔ یعنی میرا خیال ہے کسی بچے کو بھی اگر آپ یہ کہیں تو وہ بھی شاید تیار نہ ہو کہ میں اس طرح کا کوئی جو ہے نا احمقانہ بیان دوں گا، چاہے جائے کہ ایک اتنی بڑی ایئر فورس کا سربراہ جو ہے وہ یہ بیان دے رہا ہے کہ جس کو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا۔ تو بدقسمتی ہے جی کہ اس خطے میں جو ہے بجائے یہ کہ پیپل سینٹرک کوئی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف سوچا جائے، جو مسائل ہیں ان کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا سوچا جائے۔ یہ ہمارے جو پڑوسی ہیں یہ ہر چیز کو، بے شک وہ ڈومیسٹک ہو یا پاکستان کے ساتھ تعلقات ہو، وہ اس کو دھونس کے ساتھ اور
بڑھ کے مار کے وہ شاید اس کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ ریئل لائف جو ہے نا، یہ بالی ووڈ کی فلم نہیں ہے کہ جس کا اسکرپٹ وہ خود لکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہی جو ہے نا اس کا وہ اینڈ کرتے ہیں. یہ جو ہے جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوتی ہیں تو پھر جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پلے بک جو ہے وہ کیسے انفولڈ ہونی ہے، اور وہ اس کا ایک سیمپل ہم نے ان کو دکھا دیا تھا. اب اگر یہ دوبارہ ایسی حماقت کی باتیں کر رہے ہیں تو میرا تو ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ ایسا کرنا تو دور کی بات ہے، ایسا کرنے کا سوچیے بھی مت. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اس خطے کو تو جنگیں نہیں چاہیے، امن چاہیے. اور پھر یہ یقینی طور پہ اب امریکہ کے لیے بھی باعث تشویش ہوگا، جس طرح سے امریکی صدر نے میڈیٹ کیا اور جس طرح سے پاکستان نے ان کی سانسیں بند کی اس حملے کے دوران، اور پھر ان کو جانا پڑا امریکہ کی طرف کہ جی ہم سیز فائر کے لیے تیار ہیں، ہمارا سیز فائر کروائیں. اور پھر اس کے اوپر پاکستان تو ہمیشہ سے امریکی صدر کا اور امریکہ کا مشہور رہا ہے کہ آپ نے سیز فائر میں آپ کا کردار تھا. بھارت آج تک اس سے مکر رہا ہے. آپ نے درست فرمایا. پاکستان کی دو اہم چیزیں ہیں جو دنیا اس وقت مان رہی ہے. ایک تو آپ کی جو افواج ہیں ان کا پروفیشنلزم، ان کا انٹیگریٹی اینڈ آنر. جب ہمارے ایئر وائس چیف نے پریزنٹیشن دی پہلگام کی، انہوں نے پورے نقشے کے ساتھ بتایا کہ ہم ان کے اتنے اڑا سکتے تھے، لیکن ہم نے کنسٹرینٹ اور ایک میچورٹی کا اظہار کرتے ہوئے صرف 6 کو کیا. اور وہ بھی ہم نے اس طرح سے نہیں کہا جن چیزوں کا ہم ایویڈنس دے سکتے تھے، ہم نے صرف ان کی باتیں کی. اور جو اڑائے گئے ان کے پاس وہ تصاویر یا وہ ایویڈنس نہیں تھا، اس کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ وہ ہٹ ہوئے ہیں. پر انہوں نے بڑی گنی اور ناپی تلی جو ہے گفتگو کی. اور اب جیسے ابھی صاحب نے فرمایا کہ 3 مہینے بعد ان کو یاد آ رہا ہے کہ پاکستان کے کتنے جہاز گرائے گئے. تو انہوں نے، چونکہ انڈین آرمی کی بھی بڑی دنیا میں عزت تھی، اور جو ان کے پروفیشنل فوجی تھے ان کو ان کی پوسٹ سے ہٹا دیا گیا. مطلب پولیٹیکل انٹرفیرنس اس حد تک ان کی فوج میں چلی گئی، افواج جو بھی ڈفرینٹ فورسز میں، کہ وہ ان لوگوں کو آگے کیا گیا جو پولیٹیکل نیریٹو کی بات کریں بجائے ایک انٹیگریٹی جو ایک فوج کی ہوتی ہے اس کے ساتھ بات کریں. تو ان کی عزت دنیا کے آگے گر گئی. ہم نے کہا ہم جیتے ہیں لیکن ہم امن پسند ہیں، ہم امن چاہتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے فرمایا کہ سیز فائر، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے سیز فائر. کون گیا ان کے پاس، اس پہ اب بولتے نہیں ہیں، یہ کہتے نہیں ہم نے تو کچھ نہیں مانگا تھا، ہم نے تو کوئی سیز فائر نہیں کروایا، ہم نے تو پاکستان کا ملیہ میٹ کر دیتے. بالکل جھوٹ. اور ان کا جھوٹ اتنا مطلب جسے کہتے ہیں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. تو ساری دنیا نے دیکھا کہ ان کی تو باتیں بالکل بے بنیاد ہیں، تو کریڈیبلٹی ان کی بالکل ختم ہو گئی ہے. اور آپ کی بات درست ہے کہ اس خطے میں امن کی بہت اشد ضرورت ہے، کیونکہ ایک طرف آپ دونوں ممالک دیکھیں ایس سی او کے بھی ممبرز ہیں، جس میں چین بھی ہے، روس بھی ہے، سینٹرل ایشین ممالک بھی ہیں. تو آپ خطے کی ترقی کی بات کر رہے ہیں جو کہ شنگھائی اسپرٹ ہے، جس میں آپ ایکٹیو تھے. اور انڈیا پہلے تو آپ دیکھیے پچھلے جو 3-4 ایس سی اوز انکلوڈنگ جو پاکستان میں ہوا، جے شنکر صاحب آئے، پرائم منسٹر مودی نے تکلف ہی نہیں کیا، کیونکہ وہ دنیا کو ویسٹ کو خاص کر بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم ہیں اس کے ممبر لیکن ہم کمیٹڈ آپ کے ساتھ ہیں. ایک دوغلا پن. اب جب ان کو پہلگام کی وہ پٹائی ہوئی تو مودی صاحب ایس سی او میں چلے گئے، اور ادھر وہ سوچ رہے تھے کہ وہ جپیاں مار کے اور گلے لگ کے اور وہ ایک ڈرامہ کر کے ایک آپٹکس بنائیں گے. لیکن آپٹکس میں بہت واضح تھا کہ ان کی وہ جو کریڈیبلٹی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے سارے ہیڈز آف اسٹیٹس اور گورنمنٹ دے شو گریس، لیکن صاف واضح تھا کہ انڈیا کا نیریٹو جو ہے وہ بکھرا نہیں ہے. ان کی جو ڈیکلریشن تھی
उसमें भी वो चाहते थे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर किया जाए, जो कि किसी ने नहीं माना। बिल्कुल ठीक। और आप देखिए कि जब उनके डिफेंस मिनिस्टर, एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई तो उनके इंडियन जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो वॉक आउट कर गए, क्योंकि उनकी बात नहीं मानी गई। बात मानने की नहीं थी, सवाल बात मानने की नहीं थी, सवाल था कि शंघाई स्पिरिट क्या है, बिल्कुल एससीओ का मैनिफेस्टो और एजेंडा क्या है, और क्या मेंबरान जो उसके हैं वो उसके एजेंडा को बाइज्जत तरीके से करते हैं या उसकी वायलेशन करते हैं। इंडिया इसकी वहाँ बैठ के वायलेशन कर रहा था, क्योंकि उसमें वाज़ेह है कि मेंबर कंट्रीज़ अपनी सियासत उधर नहीं लड़ाएंगे, बिल्कुल। इंडिया सियासत लड़ा रहा था। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की बात की, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात की, जो कि सारे खित्ते का मसला है। हमने किसी मुल्क के ऊपर उंगली उठाने या उसको नहीं किया जो इंडिया की अप्रोच थी। इसलिए आपका जो बयानिया था वो उस डिक्लेरेशन में शामिल हो गया। तो इन्होंने कहा नहीं जी ये बायस था, वो बायस बिल्कुल भी नहीं था, वो शंघाई स्पिरिट की इन लाइन था। अब देखिए कि अगले साल जो है ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी भारत के पास जा रही है, और वो मोदी साहब का एससीओ में शमूलियत भी जो थी वो इस खौफ से थी इसी कॉन्टेक्स्ट कि जो इनके करतूत यहाँ रहे हैं, ब्रिक्स मेंबर्स अब इंडिया की वो इज्जत नहीं करते, तो ये प्रेसिडेंसी अपनी कैसे चलाएंगे जब बाकी मेंबरान इनसे नाला हैं। बिल्कुल। तो वो उस सियासत के तौर पे वहाँ गए, लेकिन जब तक वो ईमानदारी से एक सिद्ध के दिल से एक कमिटमेंट नहीं करते, उनकी कहीं भी इज्जत अब नहीं होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अरबाब साहब, वक्त भी थोड़ा कम रह गया है, आप बताइएगा ये जो जिस स्ट्रेंथ का मुजाहरा, जिस कमिटमेंट का मुजाहरा तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों ने हुकूमत समेत कुछ अर्सा पहले किया था, आपको लगता है कि दोबारा भी मिल सकते हैं? ये जो इख्तिलाफात हैं थोड़े बहुत, वज़ीर आज़म साहब वापस तशरीफ़ लाते हैं या आपकी हुकूमत सबको दोबारा से बिठा के इन इख्तिलाफात को ख़त्म करेगी, हम उम्मीद रखें? देखिए जावेद साहब, हमारी तो यही कोशिश है कि हम तमाम सियासी जमातों को अपने साथ लेकर चले जाए। अगर वो हम एक जो मखसूस पार्टी है जो खैबर पख्तूनख्वा में जिसकी हुकूमत है, हम तो उनको भी बार बार कह रहे हैं कि आए पाकिस्तान के लिए हमारे साथ बैठ जाए ताकि हम पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाए। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो पार्टियां हमारे साथ यानी इस हालात में बैठने के तैयार नहीं है इस वक्त, तो मेरे ख्याल में वो उसको तो मैं मुल्क दुश्मन पार्टियां ही कहूंगा। और जो हमारे साथ आकर बैठ जाए और पाकिस्तान को आगे की तरफ ले जाने का सोचे, पाकिस्तान की मुस्तकबिल का सोचे, हमारे आने वाले मुस्तकबिल का सोचे, तो वो मुल्की के अफवाह जुमाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब जब वतन वापस आएंगे तो जहां तक मेरी इत्तलात है उनका कोई यही इरादा है कि वो इन तमाम सियासी जमातों के जो कैदीन हैं तो वो इनको इकट्ठा कर रहे हैं और इनको एक दावत दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आए, जो कि अपोजिशन जमातें भी हो या जो हमारे इत्तेहादी थे या अब नहीं रहे, तो उन तमाम को वो एक साथ इकट्ठा करके बैठाना चाहते हैं ताकि हम पाकिस्तान के लिए बेहतर सोच सकें। ये जो जमातें हैं ये भी कुछ जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी? मलिक साहब, आप दोनों से ये सवाल होगा, एक एक कमेंट। और तम्मुल को मुजाहरा करना चाहिए। देखिए ऑलरेडी हमारी सोसाइटी बहुत पोलराइज्ड है। इस वक्त अगर हमें अंदरूनी इस्तेकाम की ज़रूरत है, और हमारे जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स है वो चाहते हैं पाकिस्तान सियासी तौर पे अदम इस्तेकाम का शिकार हो, तो वो मुल्क दुश्मन अनासर के मकरू अज़ाइम को तक़वियत देने के लिए अगर कोई सियासतदान ज़ाती मफादात के लिए इस तरह गैर ज़िम्मेदाराना सियासत कर रहे हैं, मैं समझती तो वो काउंटर प्रोडक्टिव है और इस हवाले से एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि सियासतदानों को ना ग्रो अप होना चाहिए कि इस टाइम जो है ना उनको ऐसा मुजाहरा करना चाहिए कि जिस तरह की दुनिया उनसे एक्सपेक्ट करती है। देते तो हम वेस्ट की एग्जांपल्स हैं, देते हम यूएसए की एग्जांपल्स हैं, और हमारी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है? मैं ये समझता हूँ कि इनको जो पार्लियामेंट में लोग आते हैं इनको पूरी दुनिया वॉच कर रही होती है, हमारी आगे जो नई जनरेशन है वो उनसे इंस्पायर्ड होती है। तो अगर इस तरह की गुफ्तगू यहाँ पे करेंगे तो आप जो जनरेशन है जो ये समझते हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, उनके बारे में उनकी क्या राय होगी? तो मेरा ख्याल है उनको मेजोरिटी का मुजाहरा करना चाहिए, और साथ साथ जो है इदारों के खिलाफ या मुल्क की सलामती और स्टेट के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर गोरसी आपका, मलिक मंजूर अहमद साहब, नाइला चुबा, AVM एजाज मलिक साहब और अरबाब खिजर आयात साहब, आप हमारे साथ शरीक रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
یہ جو حالیہ بھارتی بیانات سامنے آئے ہیں یہ یقینی طور پہ فرسٹریشن ہے. شکست خوردہ بھارت کے بیانات کا ایک کانٹیکسٹ یہ بھی ہے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہو رہی ہے اور اب ہم مسئلہ فلسطین کے حل کی جانب بڑھ رہے ہیں. بھارت کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ جب مسئلہ یہ حل ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، وہ ہے تنازع کشمیر. اب اس کے حل کی بھی بات ہوگی کیونکہ سیز فائر کے دوران امریکی صدر نے بھی یہ کہا تھا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے بھی بات ہوگی. بھارت کو یہ بھی ایک ڈر لگا ہوا ہے. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.